सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार आलम क्या कहना चाह रहा है, हमें किस तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है। गोया परवरदिगार आलम ये कहना चाह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, यानी बिल्कुल वैसे ही अपनी ज़िंदगी को बना लो कि जिस तरीके से अहले बैत तुम्हारी ज़िंदगी को देखना चाहते, वैसी ज़िंदगी बना लो कि जिस तरीके से सीरते अइम्मा और अंबिया रही, अगर वाक़ईन सच्चों के साथ होना चाहते। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा जो मौज़ू है वो ये है कि फ़साद किसे कहते हैं, फ़साद की डेफिनेशन क्या है, फ़साद की तारीफ़ क्या है। और जब ये वाज़े हो जाए कि फ़साद किसे कहते हैं, फ़साद की तारीफ़ क्या है, फ़साद की डेफिनेशन क्या है, तो फिर इस फ़साद से किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है, इसको आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तवज्जो चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, अगर ज़हमत ना हो तो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए तो मेरी हौसला अफजाई होगी। परवरदिगार आलम क्या कह रहा है कि सच्चों के साथ होना यानी क्या, यानी उनकी सीरत को अपना लेना और उस तरीके से हो जाना कि जिस तरीके से अहले बैत हमको देखना चाहते हैं, जिस तरीके से अहले बैत हमको देखना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई फ़साद के बारे में गुफ्तगू करना है तो फ़साद की किस्में भी हों। भाई फ़साद की कितनी किस्में हैं, कितनी अक़साम है फ़साद की। सबसे पहली किस्म की तरफ अगर इशारा किया जाए तो फ़साद क्या है, फ़साद अखलाक़ी। फ़साद अखलाक़ी में क्या चीज़ आ जाएगी का फ़साद अखलाक़ी यानी क्या, यानी झूठ बोलना, लोगों के साथ मक्कारी के साथ पेश आना, ग़ीबत करना, दूसरों पर तुहमत लगाना, ये सब क्या है, फ़साद अखलाक़ी में से है मेरे अज़ीज़। ये सब फ़साद अखलाक़ी में से, इसे कहते हैं फ़साद अखलाक़ी। तो दूसरी किस्म क्या होगी का फ़साद माली को ले लीजिए। फ़साद माली क्या है, फ़साद माली यानी रिश्वत लेना, सूद खाना, रिबा खाना, ये सब क्या है, फ़साद माली। रिश्वत न लेना है और न देना है मेरे अज़ीज़, ठीक है, ये क्या है, फ़साद माली है। का तीसरी किस्म की तरफ जब रुजू किया जाए कौन सी होगी का फ़साद सियासी। फ़साद सियासी क्या है, यानी आपस में पार्टीबाजी करना, पार्टीबाजी करना यानी जो जिसका हक है उसको उसका हक ना देना, ये क्या है, फ़साद सियासी। भाई हकीकी हुक्मरान वही हो सकता है, हकीकी हाकिम वही हो सकता है कि जो दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हुए हुकूमत करता हुआ नजर आए। जहां वो इस पल्ले से हटा, जहां वो इस दर्जे से हटा कि उसने अपने जानने वालों का तो ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन अवाम मद्देनजर नहीं है, तो मेरे अजीजों वो फसाद में गिरफ्तार हो गया। और ये कोई और फसाद नहीं बल्कि ये फसाद सियासी हो गया। और जहां हमने देखा कि वक्त का कोई हाकिम फसाद में गिरफ्तार है तो हम सब पर वाजिब है कि हम उसकी मुखालिफत करें, तो किसी भी दौर का हो। तन्हा एक हाकिम मिलता है मेरे अजीजों कि जब वो तख्ते खिलाफत पर आया तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसने अपने चाहने वालों को, उसने अपने जानने वालों का ख्याल रखा, गैरों का ख्याल नहीं रखा। तन्हा एक हाकिम है जिसके फज़ाइल पढ़ते हुए लोग थकते नहीं है मेरे अज़ीज़ों, और क्यों ना पढ़े। ये वो हाकिम है कि जो रात रात भर
شب بیداری کر کے اپنی شب بیداری کو فضولیات میں نہیں گزارتا تھا، بلکہ اتنے سجدے کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ جسم میں ورم پڑ جایا کرتا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ یہ کوئی اور حاکم نہیں تھا میرے عزیزوں، یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والا حاکم تھا۔ خود تو سوکھی روٹیوں پر گزارا کرتا تھا، لیکن اپنی اسی پشت پر اناج کو ڈھو ڈھو کر راتوں میں اپنے چاہنے والوں کے بلکہ عوام کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا کہ جس سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی تخت خلافت پر بیٹھے، اگر کوئی حاکم بنے تو وہ اس طریقے سے حکومت کرنا چاہے، تب ہمارا معاشرہ کہیں جائے گا، تب ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، تب ہمارا معاشرہ اس درجے پر پہنچے گا کہ جس درجے پر ہونا چاہیے۔ پھر کون سا فساد ہے؟ کا فساد اجتماعی، فساد اجتماعی۔ ایک ہے فساد فردی ہوتا ہے، اجتماعی کے مقابلے میں فردی ہوتا ہے۔ بھائی فردی کیا ہے؟ یعنی کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی انسان فساد میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن وہ فردی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ فساد میں مبتلا ہو رہا ہے۔ بھائی کوئی انسان، میں اگر کوئی گناہ انجام دوں، میں اگر کوئی فساد میں گرفتار ہو جاؤں، کسی فساد میں، اور فردی طور پر گرفتار ہو رہا ہوں، تو وہ مجھ سے جو ہے وہ ربط رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے بزرگان یہ حق رکھتے ہیں کہ آئیں مجھے سمجھائیں کہ بھائی آپ اس کو انجام نہ دیجیے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ اس سے پرہیز کیجیے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی فساد اجتماعی میں گرفتار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میرے عزیزوں اب یہ اس کی ذات سے محدود نہیں رہ گیا، یہ فساد اجتماعی ہے۔ اگر اس نے اس فساد میں گرفتار کر لیا اپنے آپ کو تو اب اس کی ذات سے محدود نہیں ہے میرے عزیزوں، بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان گلی اور کوچے میں کھڑا ہو کر علل اعلان کسی گناہ کو انجام دیتا ہوا نظر آئے تو یہ فقط اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جب پورے معاشرے کو نقصان پہنچنے لگے تو ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس فساد کی کھڑے ہو کر مخالفت کریں، ہم اس کی مخالفت کریں۔ کوئی بدحجابی کر رہا ہے اور اس بدحجابی کے سبب اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک کوئی بدحجابی کر رہا ہے لیکن اس بدحجابی کے عوض میں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر علل اعلان کوئی بدحجابی کر رہا ہے تو پورا معاشرہ بدحجابی میں گرفتار ہو رہا ہے، جس کے سبب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا معاشرہ، یہ پوری سوسائٹی کیا ہے؟ بدحجاب ہے، تو ہم سب پر واجب ہے کہ اس ایک خاتون کو روک دیں کہ دیکھو بدحجابی کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر تم بدحجابی کرو گی پورا معاشرہ بدحجابی کرے گا، اور جب پورا معاشرہ بدحجابی کرے گا تو پوری قوم پر یہ تہمت لگ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پوری قوم پر تہمت لگے اس کو گرفت کر لی جائے تاکہ قوم تک یہ مسئلہ پہنچنے نہ پائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، محمد و آل محمد صلوات۔ یہ کیا ہے؟ فساد اجتماعی۔ آخری قسم فساد کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ فساد آخری قسم کیا ہے؟ فساد مجازی۔ آج ہم اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اتنی تیزی سے فساد مجازی میں معاشرہ گرفتار ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، عدم توجہ کی بنا، غفلت کی بنا۔ کیا ہے فساد مجازی؟ فساد مجازی یعنی یہ ٹیلی ویژن،
انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ ٹیبلٹ، یہ لیپ ٹاپ، یہ سب کیا ہے؟ فساد مجازی۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، شرط کے ساتھ ہے میرے عزیز، کوئی یہ پلٹ کر نہ کہے کہ نہیں اس سے تو صحیح استفادہ بھی کیا جا سکتا۔ بالکل، ہر چیز کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا صحیح استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے میرے عزیز۔ یہی موبائل ہے، یہی لیپ ٹاپ ہے، یہی انٹرنیٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کو بھی انجام دے سکتے ہیں، تفسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، احادیث کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہی انٹرنیٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں تشخیص دینا ہے کہ ہمیں اس کا استفادہ کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں یہ پہچاننا ہے، ہمیں یہ تشخیص دینا ہے، ہمیں اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کون سا چینل ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مفید ہے، کون سا چینل نقصان دہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سائٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی سائٹ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ وہی سائٹ، وہی چینل اپنے بچوں کے لیے منتخب کرے تاکہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو قوم کا نمائندہ بن کر سامنے آئے، قوم کی ذلت کا سبب بن کر سامنے نہ آئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے کن چیزوں کو انتخاب کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور کوئی کنٹروورسی بھی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بات چونکہ فساد مجازی کی نکل آئی ہے، خدا شاہد ہے کہ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ آج کل کیا وی آر کربلا، وی آر کربلا کا جو ہے بہت زیادہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے کیا عرض کیا میرے عزیزوں، ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی جہت سے فائدے مند بھی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی جہت سے نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ وی آر کربلا کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، اس کا بھی کیا ہے، ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ایک جہت سے اگر دیکھیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوگی اور دوسری جہت سے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے فائدے مند بھی ثابت ہوگی۔ اس طریقے سے اب اگر وہ فقط ہم تک محدود رہ جائے، بھائی ہمارے سامنے تو تمام تر کربلا کے مسائل بیان ہوتے ہی رہتے ہیں نا، ہم اس پر گریہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہم مولا کا غم مناتے ہی رہتے ہیں، یعنی کربلا کا ایک ایک منظر ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دی جائیں گی اور ہمیں دکھا دیا جائے گا اور ہم اس کا مشاہدہ کرنے لگیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم فرش عزا پر بیٹھیں گے تو وہ گریہ وزاری جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس کا کیا ہے، نقصان ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے میرے عزیزوں، اسی وی آر کربلا کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، کس طریقے سے صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی وی آر کربلا کو ہم غیر قوم کو دکھانا شروع کریں۔ بھائی ابھی تک ہم منبر سے کربلا کو بیان کر رہے ہیں نا، منبر سے بیان کرنا الگ ہوتا ہے، کانوں سے سننا الگ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے میرے آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جب کربلا گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر کو دیکھا تو وہ منقلب ہو گئے، وہ حقانیت کی طرف آ گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو جب ہم غیر قوم کے سامنے اس وی آر کربلا کے ذریعے کربلا کو پیش کریں گے تو میرے عزیزوں اس کا پازیٹیو ریزلٹ ملے گا، اس کا پازیٹیو ریزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ جتنا اثر انداز انسان کے اوپر آنکھوں سے دیکھ کر کوئی
اگر صحیح استعمال کرنا ہے میرے عزیزوں تو دیگر قوموں کے لیے استعمال کریے، ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، بلکہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا اثر انداز نہیں، بلکہ غیر قوموں کے لیے زیادہ اثر انداز ہے۔ بہترین ذریعہ ہے ان کی تبلیغ، بہترین ذریعہ ہے کہ ان کو کربلا شناسی کرائی جائے۔ ٹھیک میرے عزیزوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی فساد کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی، اس کی اقسام کو بیان کر دیا گیا، اس کی قسموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن یہ فساد ہے کیا؟ فساد کہتے کسے ہیں؟ فساد کی تعریف کیا ہے؟ فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر فساد کی تعریف کو دیکھنا ہے میرے عزیزوں تو یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چیز اپنے حد اعتدال سے گزر جائے، اگر کوئی چیز اپنے نارمل لیول سے گزر جائے تو وہ کیا ہے؟ فساد میں گرفتار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے میرے عزیزوں۔ مثال کر دوں، بھائی یہ بخار جو آ جاتا ہے، ہماری طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ جو ٹیمپریچر ہے میرے عزیزوں، یہ ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ اپنے حد اعتدال سے گزر کر یا تو کبھی ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے یا کبھی لو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ اپنے حد اعتدال سے گزرا، جہاں یہ اپنے نارمل لیول سے گزرا، وہاں یہ کیا ہو گیا؟ فساد میں گرفتار ہو گیا، انسان بیمار ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ اسی طریقے سے شوگر کی مثال لے لیجئے، بلڈ پریشر کی مثال لے لیجئے، جہاں انسان کا شوگر اور بلڈ پریشر اپنے حد اعتدال سے گزرا، وہ فساد میں گرفتار ہو گیا، وہ فساد میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فساد میں گرفتار ہو رہا ہے، انسان فاسد ہو رہا ہے، انسان بیمار ہو رہا ہے۔ گوشت کی لے لیجئے، سبزی کی لے لیجئے، کہ اگر اس کو نارمل ٹیمپریچر میں نہ رکھا جائے، تھوڑی دیر بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اپنے جہاں نارمل لیول سے، اپنے حد اعتدال سے جہاں یہ چیز گزری، وہ چیز کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ وہ چیز کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی میرے عزیزوں، وہ چیز فاسد ہو گئی۔ اب فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی میں خوشی مناتا ہوا نظر آئے اور اپنے غم میں غم مناتا ہوا نظر آئے، اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتا ہوا نظر آئے، اہل بیت کے غم میں غم مناتا ہوا نظر آئے۔ اب اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کوئی رونے والے پر کسی طریقے کا کوئی فتویٰ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ اپنے حد اعتدال سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جہاں وہ اپنے حد اعتدال سے گزرا وہ فساد کی فہرست میں داخل ہو گیا، وہ فساد کی فہرست میں داخل ہو گیا، وہ فاسدین کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ تو امام حسین نے کیا کیا تھا؟ یزید کے خلاف قیام کیا تھا، یزید کے خلاف قیام کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ بات آشکار تھی کہ یہ یزید جو تخت خلافت پر بیٹھا ہے، اس کے یہاں تمام تر برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے یہاں جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں مکاری بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں غیبت بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں تہمت لگانا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں رشوت لینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں رشوت دینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں سود خوری بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں فساد سیاسی بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں میمون بازی بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں زنا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں لواط بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں جھوٹوں کا ساتھ دینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں دوسروں کا حق قرب کرنا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں ظالمین کا ساتھ دینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں مظلومین پر ظلم کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تمام تر برائیاں یزید میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یزید کی مخالفت کی اور اس کے خلاف قیام کیا۔ در حقیقت یزید کی مخالفت نہیں کی امام نے در حقیقت
حقیقت جھوٹ کی مخالفت کی، مکاری کی مخالفت کی، تہمت زدگی کی مخالفت کی، دوسروں پر غیبت لگانے کی مخالفت کی، تہمت لگانے کی مخالفت کی، فساد سیاسی کی مخالفت کی، فساد خانوادگی کی مخالفت کی، فساد اجتماعی کی مخالفت کی۔ حسین نے فقط یزید کی مخالفت نہیں، حسین نے ان تمام تر برائیوں کی مخالفت کی، حسین نے ان تمام تر برائیوں کی بیعت سے انکار کیا۔ حسین نے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ فاسد ہے کہ اس کے یہاں کوئی ایک ایسی برائی نہیں ہے کہ جو اس کے یہاں نہ پائی جائے۔